बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। आप जानते हैं कि ये दौर सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया हर एक इंसान की दस्तरस में है। और इस दुनिया में आने के लिए हमें इसका एक ख़ास तरीक़ाकार दिया गया है। इसमें ऐड होने के लिए एक फ़ॉर्म दिया जाता है या एक पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपनी ज़ाती होती है। उसके बाद आप ऐड होते हैं, यानी पूरी आपको मालूमात अपने बारे में देना पड़ती है, फिर आप सोशल मीडिया की दुनिया में आते हैं। गोया इसके बाद अपनी मालूमात देने के बाद आपकी एक आईडी बन गई है, आपका एक अकाउंट बन गया है और उसमें उसके बाद जो भी आप ऐड करेंगे, कोई पोस्ट करेंगे, शेयर करेंगे, उसका एक हिस्सा बन जाता है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और वो पूरा एक डाटा मौजूद होता है। आप जिस दिन से इस आईडी पे आए हैं उस दिन से पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसी तरह अल्लाह करीम ने भी हमें अपना एक अकाउंट दिया है, उसका नाम नामा अमाल है। आप जिस दिन से दुनिया में आते हैं वो अकाउंट खुल जाता है। आप क्या पोस्ट करते हैं, क्या शेयर करते हैं, आप क्या करते हैं, ये सारा कुछ उसके अंदर मौजूद होता है। याद रखें, जो भी हम दुनिया में करते हैं, हम बोलते हैं, कोई नेकी करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, वो लिखा जाता है। लेकिन वो सिर्फ लिखा जाता है, आप बोलते हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर करते हैं तो वो डबल रिकॉर्ड बनता है आपका। यानी एक तो फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन आपने बजाते खुद ही लिखा हुआ होता है। आपके एक पूरे रिकॉर्ड में मौजूद है, जो दुनिया का सिस्टम है, उस रिकॉर्ड में आपका लिखा हुआ, आपका शेयर किया हुआ वो सारा मौजूद है। यानी डबल गवाही मौजूद है। एक वो गवाही जो अल्लाह ने का सिस्टम बनाया है, एक वो गवाही जो दुनिया का सिस्टम है, ये डबल गवाही मौजूद है। लिहाजा सोशल मीडिया के ऊपर हमारा एक ट्रेंड बन चुका है। कोई ख़बर है, कोई पोस्ट है, वो सियासी है, वो समाजी है, वो शरई है, उसको हम बग़ैर सोचे समझे शेयर कर देते हैं। ये नहीं देखते कि वो झूठ है, वो सच है, वो क्या है। जिस तरह का आपको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साइंसदान है, मशहूर साइंसदान है। जब वो हयात थे, अब वो दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उन पर रहमतें फरमाए। जब वो ज़िंदा थे तो कितनी ही बार उनको हमने फौत किया है, और एक बार तो उनको सोशल मीडिया पे आकर बताना पड़ा, भाई मैं ज़िंदा हूँ। और इसी तरह हाफिज़ नईम लाहौर का एक वाक़या हुआ था कि जिसको झूठी खबर पे जला दिया गया था। श्रीलंकन का एक वाक़या है कि जिसकी झूठी खबर पे कोई तहकीक नहीं है। हमने यानी कि झूठी खबरों पे हमारी कोई तहकीक नहीं है। बहुत सारे ऐसी मिसालें मौजूद हैं माशरे में। हम इस बारे में आज गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, डॉक्टर हाफिज़ मसूद कासिम साहब हैं, हाफिज़ बिलाल साहब हैं और हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी साहब हैं। हम इनसे इस बारे में मालूमात लेते हैं कि इसका इंजाम क्या है। ये खौफ, झूठ आपको पता है कबीरा गुनाह है, तो इस सोशल मीडिया के ऊपर हम जो बेदरेग ये काम कर रहे हैं, कोई तहकीक नहीं है, और हम जो फेक न्यूज़ जो हैं वो शेयर करते हैं और एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमारी इस बारे में और नादरीन की इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि क्या करना चाहिए, ये क्या सूरत हाल है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सईद साहब। ये एक मौजू जो है, ये आपने बहुत ही बर्निंग इशू उसको टच किया है, और ये हमारे मीडिया का टीम का खासा है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें हम बर्निंग इशू को लेते हैं ताकि वो हमारी सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए भी और एज ए होल सब के लिए एक टॉनिक भी साबित हो और फूड फॉर थॉट भी इसको साबित किया जाए और साबित हो भी। जी बिल्कुल। अब देखिए, जो आपने बात की है, जिस तरह हर चीज़ के पैरामीटर्स होते हैं, उसूल होते हैं, आपने ख़ुद उस हवाले से इंट्रो में बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है। तो जिस तरह आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई कि हर चीज़ के पैरामीटर्स हैं, इस्लाम के भी हैं, सोशल मीडिया के भी हैं। जब हमने इसको इस्लामाइज़ करने की कोशिश की है, तो इस हवाले से हमें सबसे पहले उन उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए जो शरीयत मुतहरा ने हमें एक दूसरे के हवाले से ख़बर आगे फैलाने से, दूसरे को देने से, या उस बारे में फ़ैसला करने के हवाले से जो हमें पैरामीटर्स बताए हैं। आप देखिए, पहला उसूल तो सूरह क़ाफ़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, जो हमारी बुनियाद है। वो ये है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। बंदे की ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलता है, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, उसके पास अल्लाह की तरफ से इन्विजिलेटर्स मौजूद हैं और बड़े एफिशिएंट किस्म के।
وہ ایسے انویجیلیٹرز ہیں جو کوئی بھی لفظ جو ہے وہ مس نہیں کرتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر وقت ایفیشینٹ رہتے ہیں، وہ چیزیں لکھتے ہیں۔ یہ تو ہوا ایک بنیادی اصول کہ ہماری کوئی بھی چیز، آپ نے تو سوشل میڈیا کی بات کی ہے نا، کہ اس میں ایک چیز ریکارڈ میں ہمارے پروفائل میں رہتی ہے، ایک دن سے جب سے اکاؤنٹ بنایا وہ چیز رہتی ہے۔ تو ہماری شریعت نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہارا سارا ریکارڈ اسی طرح ہی اللہ کے پاس جائے گا۔ ہاں، دنیا کا تو ریکارڈ ہم نے مر جانا ہے، دنیا کا ریکارڈ دنیاوی اعتبار سے تو ڈیڈ ہو جانا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بنا پہ ہم سے کیا کچھ کرنا ہے وہ آپ دیکھیے۔ آپ ایک طرف یہ قرآن کریم کی آیت اور دوسری طرف سورہ حجرات کی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے تو فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو۔ گویا کہ کوئی بھی خبر جو ہمارے پاس آتی ہے، کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے، کوئی ویڈیو آتی ہے، کوئی کلپ آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس بارے میں ویریفائی کرنا چاہیے، آیا اس کی بنیاد جو ویریفیکیشن ہم نے کر لی ہے اوریجنلٹی پہ ہے نہیں ہے۔ بس اوقات ہی ہوتا ہے فلاں چیز حدیث ہے، وہ کہاں پہ ہے، اس کا وجود ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی خبر کوئی نسبت جس شخص کے اعتبار سے یا کسی ادارے کے اعتبار سے یا انڈیویجولی کسی کے اعتبار سے کی گئی ہے تو اس کو پرکھنا چاہیے کہ آیا اس کی بنیاد اوریجنلٹی پہ ہے، اتھینٹیفائی ہم نے اس کو کیا ہے۔ اگر ہم نے کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ چیز اچھی ہے تو اس کو آگے شیئر کر دینا چاہیے۔ بس صورت دیگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کیا گیا کہ ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو یہ نہ ہو کہ تم اگر کسی فیک نیوز پہ آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں اس کیے گئے فیصلے پر ندامت اٹھانی پڑے، اور وہ کیا گیا ایک فیصلہ ہوگا اور اس کا خمیازہ وہ ساری سوسائٹی کو، سارے مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ صحیح صاحب دیکھیے ہماری شریعت نے اس حوالے سے بہت ہی بہترین جو ہے نا تعلیمات بتائی ہیں۔ سوشل میڈیا کے لیے ہمارے پاس دو ٹولز ہیں، ایک ہے زبان، ہم کسی کو وائس میسیج کرتے ہیں، یا دوسرا ہاتھ ہے جس سے ہم نے ٹائپ کرنا ہے، دو ہی چیزیں، شیئر بھی ہم نے اسی سے ہی کرنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں امام مسلم نے باب قائم کیا ہے کہ ای المسلمین افضل، کون سے مسلمان افضل ہیں، 40 نمبر حدیث ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسلمان افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ وہ مسلمان افضل ہے۔ مسلمان تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن افضل وہ ہے جس کی زبان سے بھی ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارا ہاتھ بھی ہماری زبان بھی اگر پرپزفل اور صحیح مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دونوں ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے آرگنز دیے ہیں، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا۔ آپ تو حدیث میں یہ بات پہ دیکھیے ہمیں حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آج کے لیے یہ حدیث بتائی ہے وہ کیسی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، ان الاعضاء کلھا تکفر اللسان، سارے کے سارے جو اعضائے جسمانی ہیں نا وہ اس کی زبان کے آگے، کیونکہ یہ بھی ایک بہترین ٹول ہے، سب سے بڑا ٹول ہے جس سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، میسیج کمیونیکیٹ کرتے ہیں، صحیح ہے غلط ہے، فلاں شخص آپ کو یہ کہتا تھا، فلاں نے آپ کو یہ کہا، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ رائے رکھی، تو آپ نے فرمایا سارے اعضائے جسمانی اس کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں کہ انما نحن بک، ہمارا وجود جو ہے نا اعضائے جسمانی کا وہ آپ کی وجہ سے، ان استقمت استقمنا، اگر تو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے اور استقامت میں رہیں گے، ان اعوجتی، اگر تو نے اپنا استعمال صحیح نہ کیا تو تیری وجہ سے خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انجام یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم میں ایک شخص کو کچلا گیا۔ آپ نے جو آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رویا صالحہ آتے تھے اور جس میں آپ کو مختلف جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے جاتے تھے، آپ کو جب بتایا گیا کہ اس شخص کے رخسار چیرے گئے، اس کی گدی تک چیرا گیا، پھر وہ فرشتہ دوسری طرف آ گیا، تو پوچھا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح جھوٹ بولتا ہے اور وہ اس نیت سے بولتا ہے کہ میری یہ خبر، دیکھیں نا، ویوز حاصل کرنے کے لیے، صرف لوگوں کی طرف اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے، اپنا چینل مشہور کرنے کے لیے، اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ مشہور کرنے کے لیے، ویب پیج مشہور کرنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے آپ اس پہ ایک جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے حتی تبلغ الآفاق، وہ آفاق میں یعنی اقوام عالم میں پہنچ جاتا ہے، آپ کو ویوز تو مل گئے
لیکن اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کو اس عذاب سے دوچار کیا جائے گا، یہ وہ شخص ہے حتیٰ یکلہ و یصیح، یہ چیخے گا بھی چلائے گا بھی، اس سے عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا. بلال بھائی، آپ کا ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بڑا ورک ہے، بڑا تجربہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو، خاص طور پہ جو بھی سوشل میڈیا سے لنک رکھتے ہیں، ان کی رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ سعید صاحب، آپ نے اس پروگرام میں موقع دیا گفتگو کا. ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی اچھی وضاحت کی ہے. اس میں ایک حدیث کے اضافے سے اپنی بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے. اچھا، اس میں جو بات زیادہ سمجھنے کی ہے نا سعید صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ جو دور ہے، جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یہ ڈس انفارمیشن کا دور ہے. ایک بات یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے. دوسری بات، آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا کو آپ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ سمجھیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، اور اسی لیے ہم بہت سی فیک نیوز جو ہیں ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں اور ان کو آگے شیئر بھی کر دیتے ہیں، اور ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے کہ جب آپ کسی چیز کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا پارٹ بن جاتے ہیں نا. بالکل میں وہ مثال یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہی. انہوں نے مطلب وہ منافق نہیں تھے، صحابی رسول، سچے بندے تھے، لیکن اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے صرف انہوں نے یہی کام کیا کہ جس طرح انہوں نے سمجھ لے کے شیئر کے بٹن پہ کلک کر دیا. تو یہ شیئر کرنا جو ہے، یہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے شیئر کیا تو آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے یا آپ کا کوئی آپ سے بری ذمہ نہیں. حدیث ہے نا کہ اگر آپ کسی کو اچھائی کی اطلاع دیتے ہیں آپ کو بھی اتنا اجر. بالکل بالکل. اگر برائی کی دیتے ہیں تو ظاہر بات آپ اس میں بھی اسی طرح آپ شامل ہیں. اچھا، میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا اس وقت ایک میدان جنگ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری جنریشن وار کو جو تقسیم کیا گیا ہے، تو اس میں اس وقت اگر آپ 5th جنریشن وار کا جو کنسیپٹ ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو 5th جنریشن وار کا سب سے پاورفل ٹول جو ہے وہ میڈیا ہے. اور اس میں اس سے بھی زیادہ طاقت آ جاتی ہے کہ جب ہم اسے سوشل میڈیا سے ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی 5th جنریشن وار یہ ہے کہ دشمن ملک ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے، غلط میسیجز کے ذریعے سے، فیک میسیجز کے ذریعے سے مسلمانوں کو آپسی فساد کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. لہذا آپ دیکھ لیں جتنی زیادہ فیک نیوز ہیں وہ آپ کو یا تو سیاسی میدان میں نظر آئیں گی یا آپ کو مذہبی میدان میں نظر آئیں گی. مذہبی میدان میں فیک نیوز کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے، اور سیاسی میدان میں فیک نیوز کا فائدہ دشمن کو یہ ہوتا ہے کہ آپسی فساد کے اندر قوم جو ہے وہ مبتلا ہو جاتی ہے. اور اس کی مثالیں دنیا کے اندر قائم ہو چکی ہیں. آپ شام کا حال دیکھ لیں، آپ لیبیا کا حال دیکھ لیں، آپ عراق کا حال دیکھ لیں. وہاں پر انہوں نے ان کے اندر ہی دشمن پیدا کر دیے. یعنی یہ ایسی خوفناک جنگ ہے سعید صاحب کہ نوجوان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جیت رہا ہے یا وہ ہار رہا ہے. اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک فوجی ہے اور وہ کس بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ اپنی طرف سے ایک خیر خواہی کا کام کر رہا ہوتا ہے، ایک بڑے جذبے سے وہ پوسٹیں شیئر کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس کسی بھی سیاسی لیڈر کی یا سیاسی جماعت کی کوئی خبر آتی ہے، یا آپ کے پاس فوج کی، کسی ادارے کی، کسی اور ادارے کی خبر آتی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کوئی ایسا، ایک عام آدمی کے پاس کوئی ایسا کرائٹیریا ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس خبر کی تصدیق کر سکے؟ نہیں کر سکتا. لیکن بغیر تصدیق کے کہ جی اس نے اتنے فلاں یہ وقت اتنے پیسے کھائے، اس نے فلاں وقت یہ کیا، اس نے فلاں وقت یہ، بغیر تحقیق کے ہم لوگ اپنی سیاسی پارٹی سے وابستگی کی وجہ سے بہتان بازی بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. اس میں مقصد ہی ان کا یہ ہے کہ آپس میں ان کا سکون نہ ہو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف رہیں، آپس میں ایک دوسرے نہ، ادارے عوام کے خلاف ہو جائیں، عوام اداروں کے خلاف ہو جائے. ان کو اور کیا چاہیے؟ انہیں باہر سے آ کے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے بلکہ آپ کی بات سے یہ ہے کہ آنے والا جو دور ہے، پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ ہوتی تھی کہ یہ اتنا علاقہ فتح کر لیں، جی بالکل، یہ ملک فتح کر لیں. اب ملک نہیں فتح کریں گے لگتا ہے، اب ذہن فتح کریں، اب دماغ فتح کریں، بلکہ دماغ فتح کر لیے، بلکہ آپ وہ کامیاب میں
میں میٹاورس میں جب آپ جا رہے ہیں تو میٹاورس میں جب آپ چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری گیم ہی آپ کی برین کی ہو جائے گی, یعنی آپ کی برین کو ہی وہ کیپچر کر لیں گے. اور اگر آپ دین کے حوالے سے بھی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اور تو کچھ نہیں کرتا نا, یعنی وہ ہمارے ہاتھوں کو تو نہیں پکڑ کے کام کرواتا یا ہماری ٹانگوں کو تو نہیں چلاتا, وہ تو صرف وسوسہ برین میں ایک چیز جو ہے وہ ایڈ کرتا ہے, آگے سے آپ کے اعضاء جو ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور دیکھیں یہ نشہ بھی ایسا ہے, نماز پڑھتے ہیں ہم, نماز کے بعد فوراً ہمارا ہاتھ جو ہے نا وہ موبائل میں ایک نشہ لگا دیا انہوں نے, لگا دیا دماغوں پہ قبضہ. تو بہرحال اس میں بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, بالخصوص ہماری یوتھ کو جو ہے بہت زیادہ خود کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کی فیک نیوز. بلکہ اگر ہم ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کی مشہور شخصیت ہیں طاہر اشرفی صاحب, دیکھیں سیاسی اختلافات ان سے ہوں گے لوگوں کو, لیکن ان کے بارے میں ایک دفعہ یہ خبر جو ہے وہ میڈیا پر چلا دی گئی کہ انہوں نے کسی ہوٹل میں کھانا کھایا, وہاں سے انہیں فوڈ پوائزننگ ہو گئی. اب فوڈ پوائزننگ وہ جا رہے تھے ہاسپٹل, راستے میں کسی نے اس کو دیکھ لیا, اس نے وہ ویڈیو بنا لی, ٹھیک ہے, تو اس نے مشہور کر دیا کہ جی انہوں نے شراب پی لی, زیادہ شراب پی لی, ایسے ہوا. اچھا وہ اب حالانکہ ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی نا کہ وہ شراب پی, لیکن بعد میں اس کی پھر تردید بھی آئی. تو ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں. بلکہ یہ اگر ہم فیصل آباد کی بات کریں تو ایک دفعہ میں چینل کا نام نہیں لیتا, چینل پہ پٹی چل گئی کہ وہ جنگ بازار کی مشہور جو آپ کو پتا ہے باٹی, انہوں نے جی کتے کا گوشت ہے, اور وہ ہوٹل انہوں نے کہا جی ہوٹل بند ہو گیا, سیل ہو گیا. وہ خبر اتنی مشہور ہوئی, میرا اسی وقت میرے دوست عاطف صاحب, میں نے فون کیا, میں نے کہا یار پتہ کریں, وہ تو ادھر سے ہم بھی کھاتے رہے, کتے ہی تو نہیں کھاتے رہے. تو انہوں نے کہا جی میں ہوٹل کے سامنے کھڑا ہوں, بالکل ہوٹل چل رہا ہے. تو خیر وہ بعد میں انہوں نے ان پہ کیس کیا, انہوں نے معذرت کر, لیکن کیا مطلب ایک دفعہ ریٹنگ بن جائے, ایک دفعہ جو ہے وہ. اچھا اس طرح آپ یہ دیکھیں, یہ صحیح صاحب یہ ایک بڑا جھوٹ ہے. چلیں یہ تو آپ نے بولنا جھوٹ, یا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, ایک آخری بات میں ذکر کروں کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر جھوٹے تھم نیل لگائے جاتے ہیں, ٹائٹل جھوٹے لگائے جاتے ہیں. کس لیے؟ اندر کوئی اور بات ہوتی ہے, باہر کچھ اور لکھ دیا گیا, صرف کس لیے؟ اور پھر اس میں مطلب غیر اخلاقی پوسٹیں بھی آگے, صرف کس لیے کہ ایک دفعہ جو ہے جو کوئی کلک کرے گا اور ویوز ملیں گے, اور ان ویوز سے شاید پھر آگے جا کے پیسے. اور بہت سارے ایسے پیجز ہیں کہ ان کی جو ہیڈ لائن ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک سی ہوتی ہے, ہر بندہ چاہتا ہے اس کو پڑھ کے تو دیکھنا, وہ سارا پڑھ لیتا ہے, بیچ میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. یہ مختلف طرح کے جھوٹ ہیں, یہ مختلف طرح کی فیک چیزیں ہیں جو اس سوشل میڈیا کی وساطت سے بھی ہمارے اندر آ گئی ہیں, اور یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر بہت زیادہ گرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں ثناء اللہ مدنی صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے یہ پیکا آرڈیننس جو تھا, حالانکہ حکومت نے یہ بڑا اس حوالے سے ایک آرڈیننس بنایا تھا کہ اس کو تھوڑا کنٹرول کیا جائے, تو اس حوالے سے قانون بھی موجود ہے, تو اس کا تھوڑا سا ہمیں اس کی وضاحت کر دیں نوجوانوں کو کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور کس طرح بچنا چاہیے اس کی, کیونکہ اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے. جی سعید صاحب بہت شکریہ, بڑا آپ کا اچھا کویشچن ہے کہ اگر فیک نیوز یا اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے جو درست نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی جیسے اسلامی قوانین ڈاکٹر صاحب نے بلال بھائی نے بتائے ہیں, ہمارا جو پاکستانی قانون ہے وہ بھی اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈکلائن کرتا ہے, اور اس میں بھی قانون بھی اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم مشہور ہمارا ایک زبان زد عام ہے کہ بھی انسان ایک معاشرتی حیوان ہے, یہ سوشل میڈیا نے آگے نا اس چیز کو پروو کیا ہے کہ واقعی انسان جو ہے وہ حیوان ہے. اب اس حیوان کو انسان بنانے میں دو ہی چیزیں کارگر ہو سکتی ہیں جسے ہم ترغیب و ترہیب یا جزا اور سزا کہہ سکتے ہیں. قرآن مجید نے بھی اس کی جزا اور سزا بھی رکھی اور پھر اس کے قوانین بھی وضع کیے. جو پاکستان کا جو پیکا ایکٹ ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, یہ 2016 میں وضع کیا گیا اور اس کو لاگو کیا گیا کہ کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ یا کسی بھی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سے اگر کسی ادارے, کسی تنظیم یا کسی شخص کے خلاف کوئی خبر نشر کی جاتی ہے اور وہ خبر بعد میں جو ہے وہ جھوٹی نکلتی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال رکھی گئی, اور کچھ جرمانہ بھی اس کا غالباً 10,000 یا 20,000 کے قریب بڑا مائنر سا رکھا گیا. اس کو پھر اپ گریڈ کیا گیا فروری 2022 میں, جس میں پیکا ایکٹ جو ہے اس میں کچھ دفعات جو ہے وہ لاگو کی گئیں, اضافہ کیا گیا, اور اس کا جرمانہ جو ہے وہ 50,000 اور سزا جو ہے وہ 3 سال سے 5 سال تک جو ہے وہ رکھی گئی.
دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص اپنے جو ہے وہ موبائل سے، اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے کسی بھی سوشل میڈیا ٹول سے کوئی بھی غلط ویڈیو، غلط خبر، غلط تصویر نشر کرتا ہے اور قانونی ادارے جو ہے وہ سرکاری ادارے ان کی گرفت میں آ جاتا ہے، تو اس کو 5 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 18 سال سے کم بھی، 18 سال سے کم بھی. آج کل تو ماشاءاللہ 7 8 سال 10 سال کے بچے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس، اور وہ تو 3 سال کے بچے کے بعد. ہاں جی، تو اس میں عمر کی بالغ ہونا چاہیے، اور بالغ سے مراد یہ ہے کہ سینسیبل ہو. اس میں 18 سال کی قید کوئی نہیں رکھی گئی. اگر وہ اپنے اوریجنل اکاؤنٹ سے، اپنے نام کے اکاؤنٹ سے شیئر کرتا ہے تو وہ قانون کی گرفت میں آتا ہے. تو یہاں ہمیں ضرورت ہے اپنی نوجوان نسل کو تربیت دینے کی کہ ضرور یوز کریں سوشل میڈیا، لیکن اس کو تھوڑا سا اخلاقی اور شرعی اور قانونی قیود میں رہ کر، اور اس کے پیٹرن جو وضع کیے گئے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا یوز کرنے کے مختلف طریقے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کو ایک ارننگ کا ذریعہ بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور لوگ ارن کر رہے ہیں. لیکن جہاں ہم بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ارننگ سکھا رہے ہیں، وہاں ہمیں ان کو تھوڑا سا اس کے جو اخلاقی ضابطے ہیں وہ بھی ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. جی اسناللہ بھائی بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں اپنے قیمتی خیالات سے بھی نوازا اور نوجوانوں کی رہنمائی کی ہے. ناظرین اکرام، آپ نے سنا ہے کہ جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ بڑی خطرناک سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے، اور اگر کوئی کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. ہم سوشل میڈیا پہ بے شمار جھکتے ہیں اور بے شمار ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو ہنسائیں، حالانکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جھوٹ ہوتا ہے. ایسی کوئی چیز شیئر نہ کریں کہ چند سیکنڈ کے ہنسانے کے لیے آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر ایک مستقل برائی جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، اور اس کا باعث نہ بنے. یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ سوشل میڈیا بالکل یوز کریں، اسناللہ بھائی نے کہا ہے، لیکن اخلاقی ضابطے ضرور ذہن میں رکھیں. ناظرین اکرام، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.